कानून हरकत में आया हुआ है। बहरहाल हमारा कानून कभी कभार और किसी के लिए ही हरकत में आता है। फौज इस बात को बहुत बुरा मनाती है कि उसके रैंक्स एंड फाइल के अंदर किसी तकसीम की बात की जाए। काफ़ी दिनों से चल रहा है गिरफ्तारियों का सिलसिला, वो बजाय रुकने के उसमें तो और इजाफा होता जा रहा है। इन्होंने बाकायदा तंजिया तौर पे बाजवा साहब का नाम लेके उनको मुबारकबाद भी दी और फिर ये वाली बात भी कही। इनकी दोनों ट्वीट्स अभी तक मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे इदारे इतने एक्सपर्ट हैं कि वो देख के तशद्दुद करते हैं कि ज़्यादा पकड़ा ना जाए। ये जो हैं आज़म स्वाति साहब, ये अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइम के अंदर मतलूब हैं। शेख साहब की एक मजबूरी है, उनके पास अपनी सीट के अलावा कोई सीट नहीं है जो वो किसी और की करम नवाजी के बायस जीता करते हैं, और अगर वो उसमें शामिल हो जाता है तो मामला मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा राहो और मुल्की हालात पर तबसरा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अहम डेवलपमेंट सुबह ही आपने करवा दी हैं, तो चलिए आज उस पर डिस्कस करते हैं। सर, ये गिरफ्तारियों का सिलसिला जो आज सुबह मतलब काफ़ी दिनों से चल रहा है, गिरफ्तारियों का सिलसिला, वो बजाय रुकने के उसमें तो और इजाफा होता जा रहा है। और आज़म स्वाति साहब को आज सुबह सुबह जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया, और बकौल उनके जो उनकी गिरफ्तारी की वजह बनी वो उनकी एक ट्वीट थी। तो उससे मेरे जहन में ये सवाल उठता है कि अगर उनको उनकी उस ट्वीट की वजह से गिरफ्तार किया गया है तो क्या कुछ रोज़ पहले जो एतजाज़ एहसन साहब का बयान सामने आया था, तो क्या एतजाज़ एहसन साहब को भी गिरफ्तार किया जाएगा, या फिर उनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? और उसके अलावा ये कि क्या एतजाज़ एहसन साहब के साथ भी वही सलूक होगा जो शहबाज गिल के साथ हुआ था, या जो आज़म स्वाति जिस तरह से बता रहे हैं कि उनको टॉर्चर का निशाना बनाया गया, तो उनके साथ भी वही सलूक होगा? देखिए, इसमें ना हम ये आपने सारे सवालात कर दिए हैं जो आपको बारी बारी पूछने चाहिए थे, और आज के आप बारी बारी उन पे रोशनी डाल दीजिए। अगर कोई चीज़ रहेगी तो मैं आपको याद करवा दूंगी। मैं चाह रहा हूँ कि बुनियादी फैक्ट्स जो हैं वो मुकदमे के सामने रख दिए जाएं। एक FIR दर्ज हुई है रात के 1 बजे, यानी कि आज की तारीख में जिस दिन हम ये व्लॉग कर रहे हैं 13 अक्टूबर को रात के 1 बजे एक FIR दर्ज हुई है। कोई अनीस साहब के नाम के कोई साहब हैं, और उन्होंने इनकी ट्वीट्स का हवाला दिया है। ट्वीट्स क्या थीं? कल जब हमजा शहबाज और उनके वालिद ग्रामी शहबाज शरीफ साहब, जो आजकल काज़ाकिस्तान के दौरे पे गए हुए हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, उनके ख़िलाफ़ जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस नैब ने फ़ाइल किया हुआ था, और बाय द वे ये एक जगह से ये वाले इन हक़ाइक़ पे मुश्तमिल केस जो था वो मुस्तरद होने के बाद ये नैब कोर्ट के अंदर दोबारा वही केस फाइल हो गया था और वो दोबारा मुस्तरद हो गया। उसके ऊपर इन्होंने बहुत ही हार्ड वर्डिंग के साथ जो थी वो ट्वीट की थी। हार्ड वर्डिंग अगर होती तो शायद मेरा ख्याल है बहुत सारी हार्ड वर्किंग जो है वो नज़रअंदाज भी हो जाती है, हार्ड वर्डिंग जो है, लेकिन इन्होंने बराह रास्त आर्मी चीफ और फ़ौज के अदारे को जो था वो पॉइंट आउट किया, और उन्होंने वही वाला जो बयानिया है कि 5 या 6 टॉप के जो लोग हैं फ़ौज के अंदर वो जो है इस मुल्क की खिलवाड़ से कर रहे हैं। तो फिर उनके लेकिन सर एतजाज़ एहसन साहब ने भी तो यही बात की। मैं उस तरफ आता हूँ। वो उन्होंने जब वो वाली बात की है ना कि 5 या 6 लोग जो हैं वो पूरे अदारे की ख्वाहिश के बगैर कर रहे हैं, तो फिर उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होती है, और FIR में इल्ज़ामात वही हैं जो शहबाज गिल पे लगाए गए थे। और शहबाज गिल साहब की वो सारी बात आपके जहन में रहनी चाहिए। यहाँ तक तो ये हो गया। अब आपका ये वाला सवाल कि जनाब एतजाज़ साहब ने तो इससे ज़्यादा सख्त बातें की थीं। एतजाज़ साहब ने सख्त बातें की थीं। उन्होंने अदारे की पॉलिसी को जो था वो उसको क्रिटिसाइज़ किया था, उस पर तनकीद की थी, और बड़ी बेरहमाना तनकीद थी। ठीक है, मैं उसको किसी भी हवाले से जस्टिफाइड नहीं पाता, लेकिन उन्होंने अदारे की क़यादत और अदारे के दरमियान किसी डिवीज़न की बात नहीं की जो कि इन्होंने की है। ये बात आपने जहन में रखनी है। फौज इस बात को बहुत बुरा मनाती है कि उसके रैंक्स एंड फाइल के अंदर किसी तकसीम की बात की जाए,
بھلے ان کے لوگ درست نہ بھی ہوں لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ایز این انسٹیٹیوشن ایز اے فیملی ہم آپریٹ کرتے ہیں، اس لیے اس پہ بات نہ کی جائے۔ تو ان کا جو بیان ہے وہ الفاظ میں جتنا مرضی سخت ہو لیکن وہ رینکس اینڈ فائلز کے اندر ڈویژن والی کیٹیگری کے اوپر پورا نہیں اترتا۔ انہوں نے باقاعدہ تنزیہ طور پہ باجوہ صاحب کا نام لے کے ان کو مبارکباد بھی دی اور پھر یہ والی بات بھی کہی۔ ان کی دونوں ٹویٹس ابھی تک موجود ہیں، ان کو دیکھا جانا چاہیے اور دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن ایلیگیشنز وہی ہیں جو کہ اس سے پہلے شیریں مزاری کی صاحبزادی جو ہیں ان کے اوپر لگ چکے ہیں جب ان کی والدہ کو گرفتار کیا گیا تھا ایک ڈی جی خان کے اس کے اندر، وہ روجان علاقہ ہے، شاید روجان ہے یا وہ ہے جی، ایک ڈسٹرکٹ جو ہے ہمارا وہاں پہ ہاں وہ جو لینڈ انہوں نے ایکوائر کی تھی اس کے اوپر ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تو اس وقت انہوں نے بھی ایسی باتیں کہی تھیں، تو اس کے اوپر جو دفعات لگائی گئی تھیں وہی دفعات جو، اور وہی ان میں سے بیشتر دفعات جو تھیں وہ شہباز گل صاحب پہ لگائی گئی تھیں، اور شہباز گل والی تقریباً تمام دفعات جو ہیں وہ اعظم سواتی صاحب کے اوپر لگائی گئی ہیں۔ اب ہم ولاگ کرنے بیٹھ گئے، میں چیک نہیں کر سکا کہ انہیں کتنے دن کے ریمانڈ پہ ایف آئی اے کے حوالے کیا گیا ہے یا ان کی رہائی ہو گئی ہے، لیکن یہ جو آخری ویڈیو میں نے دیکھی ہے ان کی، وہ عدالت سے نکل کے آ رہے ہیں اور گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں اور ان کے گلے کے بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں، انہوں نے شلوار قمیض جو پہنی ہوئی ہے اس کے اوپر کوٹ ہے۔ جی انہوں نے اپنا جو گاڑی میں جو گرفتاری کے وقت انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ دیا اس میں بھی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے اور برملا یہ بات کہی ہے کہ ان کے اوپر جس طرح سے شہباز گل صاحب کے اوپر تشدد کیا گیا تھا ان کے ساتھ اسی طرح کا تشدد کیا گیا، اور ان کے گھر کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جو ان کی گرفتاری کے بعد جو ان کے گھر کے سارے حالات تھے، اور وہاں پہ وہ دکھایا گیا ہے کہ کافی جو ہے نا وہ چیزیں اوپر نیچے ہوئی ہیں، اور ان کا شاید کمپیوٹر کوئی تھا جو میں نے اس فوٹیج میں دیکھا ہے جو بالکل کھلا ہوا تھا، اس کا سی پی یو شاید اس میں سے کوئی ہارڈ ڈسک وغیرہ نکالی گئی ہو یا کچھ بھی کیا ہو، تو ان کے گھر کی بھی اچھی خاصی تلاشی ہوئی ہے، اور جس طرح سے وہ خود اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے نارملی اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا خود آپریٹ نہیں کرتے اور انہوں نے کچھ لوگ رکھے ہوتے ہیں اور ایک سے زائد موبائلز بھی ان کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ سائبر کرائم والے جو ہیں وہ آپ کا لیپ ٹاپ اور آپ کا موبائل جو ہے وہ ہر قیمت پہ ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، تو شاید اس وجہ سے ہوئی ہو۔ ان کے پاس اس ایف آئی آر کے درج ہونے کے بعد وہ وارنٹس ہونے چاہیے ان کے نا گرفتاری کے، لیکن یقیناً اب وہ عدالت کے سامنے آج انہوں نے پیش کر دیا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ تو نکل آئے گا، لیکن یہ جو چیزیں ہیں اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ لوگوں کو بھی الفاظ کے استعمال کے اندر بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ شہباز گل صاحب اپنے تمام تر جو ہے وہ شور و بقا کے باوجود بھی یہ بات ابھی تک کسی لیگل فورم پہ ثابت نہیں کر سکے کہ ان کے اوپر تشدد ہوا ہے۔ 3 بورڈ بنے ہیں اور ایک بورڈ تو بنا ہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی طرف سے تھا، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ ان کے اوپر کوئی تشدد نہیں ہوا۔ ان کے یہ جو منسٹر انٹیریئر ہیں پنجاب کے ہاشم ڈوگر صاحب، انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا، محمد ہاشم ڈوگر صاحب نے، کرنل ریٹائرڈ محمد ہاشم ڈوگر صاحب نے، کہ جناب وہ کوئی تشدد نہیں ہوا۔ تو ابھی تک وہ جو ہیں سر یہ تو سب یہ اس طرح کے اگر بیانات پہ جائیں تو پھر جو ان کے اپنے لیڈر ہیں عمران خان صاحب، وہ تو ہر جلسے میں یہی کہتے رہتے ہیں کہ جی ان کے اوپر تشدد ہوا تھا، شہباز گل خود یہ کہتے ہیں، لیکن ہاشم ڈوگر صاحب نے منع کر دیا۔ وہ تو پھر اس حساب سے تو وہ بات ہو جاتی ہے کہ جتنے منہ اتنی باتیں، تو ہر طرح کی اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ سامنے آتی ہیں، لیکن بہرحال اگر میڈیکل بورڈ یہ ثابت نہیں کر سکا تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ جس طرح کے ہمارے پولیٹیشین بہرحال ایک پروٹوکول کے عادی ہوتے ہیں، اب وہ پروٹوکول کے خلاف ورزی ہوئی ہے تو ان کو وہ بھی تو تشدد ہی لگے گا نا۔ دیکھیے مجھے بھی ایف آئی اے نے اٹھایا تھا، ایف آئی اے کا طریقہ کار ہے کہ وہ اٹھانے کے عمل کے اندر جتنا ہیوملیشن ہوتی ہے وہ آپ کو کر دیتے، جتنا انہوں نے تشدد کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں، لیکن ونس وہ آپ کو تھانے لے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ وہ ان کے کیمرے شیمرے اپنے آفس میں لگے ہوتے ہیں تو پھر وہ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں نا انہوں نے پورا موقع دیا ہے میڈیا سے ٹاک کرنے کا اور ان کو ریکویسٹ کرتے رہیں کہ آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ ہمارے
اب پتہ نہیں مجھے یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ادارے اتنے ایکسپرٹ ہیں کہ وہ دیکھ کے تشدد کرتے ہیں کہ زیادہ پکڑا نہ جائے. ہاں لیکن میں اسی طرف آ رہا تھا. لیکن وہ جو اس دوران بھی جو تشدد کر رہے ہوتے ہیں وہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ کسی میڈیکل کے اندر ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتا نا. میڈیکل جب آپ کسی کا لے کے جاتے ہیں، میں تھوڑا سا اس پہ مجھے 1 منٹ دیجیے گا. جب میڈیکل لے کے جاتے ہیں تو میڈیکل آفیسر نے ایک تو بروزز دیکھنے ہوتے ہیں کہ کوئی نیل شیل پڑے ہوئے، ٹھیک ہے، جسم کا جلد کا رنگ کہیں سے بدلا ہو، ٹھیک ہے، ایک تو انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے. نمبر 2 انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی ہڈی تو نہیں ٹوٹی ہوئی. تمام ہڈیاں وہ چیک کرتے ہیں، جسم کی مین جو ہڈیاں ہیں وہ بھی اور انگلیوں کی بھی، کہ کہیں سے کوئی ہڈی تو نہیں ٹوٹی ہوئی. ہنسلی کی ہڈی بعض کا ٹوٹ جاتی ہے لوگوں کی، وہ یہ ہڈیاں چیک کرتے ہیں. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوئیں تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ تشدد نہیں ہوا. حالانکہ تشدد اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو کرنٹ لگایا جاتا ہے تو وہ تو ان دونوں چیزوں میں نہیں آئے گا نا. نہیں وہ کرنٹ اگر لگایا جائے تو وہ آ جاتا ہے. اس کے وہ جلد جو ہے آپ کی، اس کے سیلز جو ہیں وہ وہاں سے ڈائی کرتے ہیں اور وہ بلو ہو جاتا ہے اس کا کلر. وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سے کوئی سکن کا جو ہے وہ بلو تو نہیں ہوا. اور ظاہر ہے اب اپنا آپ ہماری ہیں وہ اب کیا کریں، وہ مطلب کہ جس جگہ کے اوپر نشاندہی کی انہوں نے اپنا شہباز گل صاحب نے، اب اس جگہ کی تصاویر جو ہیں وہ نہیں لے کے تو شیئر کی جا سکتی نا. انہوں نے ایسی اپنے جسم کی ایسی جگہ کی نشاندہی کر دی. تو ایف آئی اے جو ہے وہ اس معاملے میں جھوٹی ہے. وہ جتنا مرضی پیٹتی رہے کہ جناب ہم نے تشدد نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ والی تصاویر تو پبلک نہیں ہو سکتی نا. تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا گھسیٹا گیا ہوگا یقیناً، جس کی وجہ سے ان کے کپڑے پھٹے ہیں. اور ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے، ہم اس بات کی قطعاً اپروول نہیں کرتے. ٹویٹ کیا گیا تھا اس کے اوپر ان کو، جس طرح کہ ایف آئی اے کا اپنا پروسیجر ہے کہ جب کسی کے خلاف ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو وہ ان کو بلا کے تو باقاعدہ نوٹس جاری کرتے ہیں. وہ بندہ حاضر ہو کے تو اپنے اس کا جسٹیفائی کرتا ہے، اور اگر وہ جسٹیفائی نہ کر سکے یا پہلے نوٹس پہ نہ آئے تو دوسرا نوٹس آتا ہے. اور پھر جو گرفتاری ہوتی ہے وہ دوسرے نوٹس پہ بھی وہ صاحب اگر نہیں آتے تو پھر ان کے گھر میں چھاپہ مار کے گرفتاری ہوتی ہے. یہاں پہ رات 1 بجے ایف آئی آر درج ہو رہی ہے اور صبح 4 سے 5 کے درمیان سنا ہے کہ ان کے گھر میں وہ جو ہے ایف آئی اے والے گئے ہیں اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. قانون کے اوپر پورا عمل ہونا چاہیے. عدالت کے احکامات اس حوالے سے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ بڑے واضح طور پہ موجود ہیں. لیکن اس تمام تر کے باوجود بھی ہم این بلاک یا ایز اے ہول اعظم سواتی صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر بھی یقین نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی انویسٹیگیشن، کوئی امپارشل پارٹی کو عدلیہ جو ہے اس حوالے سے کوئی فیصلہ جو ہے وہ جاری نہیں کر دیتی. بہرحال ہمارے انصاف کے ادارے جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں اور دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. لیکن اس حوالے سے شیخ رشید صاحب جو ویسے ہی اپنے بیانات کی وجہ سے کافی زیادہ ڈسکس ہوتے رہتے ہیں، انہوں نے بہت اہم ٹویٹ کی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اتوار کے بعد جو ہے وہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیں. اب نہیں تو کبھی بھی نہیں، اور اگر یہ وقت نکل گیا تو شاید اس سے بہتر کوئی اور موقع نہیں ہو سکتا. اور اس وقت پوری قوم ان کے ساتھ ہے اور ان کو یہ کال دے دینی چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی ایک اور ٹویٹ میں یہاں تک کہہ دیا کہ جی چوروں کے کیسز کے پیچھے جو فیس اور جو دستانے پہنے ہوئے ہاتھ ہیں وہ ڈاکو ہی بڑے حکمران ہیں. تو جو بڑے حکمران ہیں ہمارے ملک کے، ان کو انہوں نے ڈاکو بھی کہہ دیا اور جو ان پر یہ بھی الزام لگا دیا کہ یہی ڈاکو جو ہیں وہ ڈیل اور ڈھیل کروا رہے ہیں. تو اب ان کے ساتھ کیا ہوگا سر؟ دیکھیے اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں جو میرے تک اطلاعات پہنچی ہیں کہ یہ جو ہیں اعظم سواتی صاحب، یہ امریکہ میں فائنانشیل کرائم کے اندر مطلوب ہیں. یہ وہاں سے کوئی فراڈ کر کے، مالیاتی فراڈ کر کے بھاگے ہوئے ہیں. اور وہاں کی جو ایف بی آئی ہے اس نے میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا نہیں، مبینہ طور پہ میں بڑے محتاط الفاظ استعمال کرتے ہوئے، کہ ان کا نام بھی وہاں پہ ڈسپلے ہے کسی ویب سائٹ کے اوپر بھی کہ یہ ان کی جو لوکیشن ہے وہ ان نون لکھی ہوئی ہے آگے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا
جو ہے ان کے خلاف دوسرا کیس جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سنا ہے کہ کوئی $1 ملین کا چیک دے دیا تھا عمران خان صاحب کو شوکت خانم کے لیے ڈونیشن، اور وہ جو چیک جو کبھی ظاہر کیش نہیں ہونا تھا اور نہیں ہو سکتا، $1 ملین کا چیک نہیں بلکہ $1 ملین کا نوٹ بڑا سارا پرنٹ کرا کے نا تو وہ دے دیا تھا. تو وہ بھی ہاں تو ان چیزوں کو بھی اس ایف آئی آر میں اور ان کے خلاف جو الزامات ہیں اس میں درج کرنے کے اوپر اس وقت ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن ٹیم غور کر رہی ہے، ہمیں ہمارے ذرائع نے بتایا ہے. اور اگر وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے تو معاملہ مزید کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. سائبر کرائم کے ساتھ ساتھ یہ فنانشل کرائم کا بھی ایک بن جائے گا. اور اپنا ایک تو یہ بات میں نے کہا، میں اضافی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. دوسرا یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ان کی بات کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے. وہ خاص طور پہ کہ نو کانفیڈنس موومنٹ ناکام ہے اور پھر وہ کہتے تھے 12 لوگ ان کے کم ہو جائیں گے، اور کچھ بھی نہیں ہوا. وہ نو کانفیڈنس موومنٹ کامیاب ہو گئی. شیخ صاحب کی باتیں جو ہیں پچھلے دنوں آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں کہ شیخ رشید صاحب جو تھے وہ پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی ہے، بلکہ کور کمیٹی تو ان کی 70-80 افراد پہ مشتمل ہے، جو ان کی کچن کیبنٹ ہے اس میں آ کے بیٹھے تو ہمارے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب نے ان کے ساتھ باقاعدہ ان کے اوپر طنز کیا، پھر دونوں کی منہ ماری ہو گئی. اور پرویز خٹک نے اس وقت کہا عمران خان صاحب کو کہ اس کو ہماری اس میٹنگ کے اندر نہ بلایا جائے جس کے اندر ہم امپورٹنٹ ڈیسیژن کرتے ہیں، کیونکہ یہ باہر جا کے تو ہماری جاسوسی کرتا ہے. تو اس پہ ان سے عمران خان نے فوراً پوچھا کہ کس کو جاسوسی کرتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میڈیا کے اوپر جاسوسی کرتا ہے، یہ ہمارے تمام باتیں جو ہیں وہ میڈیا پہ بیٹھ کے بول دیتا ہے. ہم یہاں پہ گریٹ سیکریسی میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بول دیتا ہے، اور حکومت جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے اقدامات لے لیتی ہے. تو لہٰذا اس کو اس اجلاس میں نہ بلایا جائے. شیخ صاحب کی ایک مجبوری ہے، ان کے پاس اپنی سیٹ کے علاوہ کوئی سیٹ نہیں ہے جو وہ کسی اور کی کرم نوازی کے باعث جیتا کرتے ہیں. تو اب انہیں پی ٹی آئی کو زور سے پکڑنا ہے، لیکن وہ پی ٹی آئی میں شامل بھی نہیں ہے. تو ایسی صورت کے اندر وہ اپنی ریلیونسی رکھتے ہیں، وہ لاف زنی کرتے ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تاکہ میڈیا ان پر مرکوز رہے. اب دیکھیں نا، ایک ممبر کی پارٹی ہو اور وہ روزانہ کہیں نہ کہیں 1-on-1 انٹرویو میں کسی نہ کسی ٹی وی چینل کے پرائم شو میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کریں نا کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو ریلیونٹ شو میں بیٹھے رہتے ہیں. اور اپنی ایک سیٹ کی وجہ سے وہ جو ہے وفاقی وزیر بھی رہے، کوئی نہ کوئی وزارت ان کے پاس رہی، وزیر داخلہ تک بن گئے. تو اس سے زیادہ اور بینیفٹس کیا ہو سکتے ہیں جو کوئی سیاستدان اٹھا سکتا ہے؟ ہاں جی بالکل جی، وہ آئیڈیل ہے جی اس حوالے سے کہ انہوں نے اپنی اس سیٹ کی بنیاد کے اوپر اور اس بنیاد کے اوپر کہ میرے گیٹ نمبر 4 کے ساتھ تعلقات بہت گوڑے ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی سے اپنی حیثیت سے 100 گنا زیادہ وصول کیا ہے. اور وہ اگلی اپنی سیاست کو بھی پی ٹی آئی میں شامل بھی نہیں ہوں گے، لیکن اپنی سیاست کو پی ٹی آئی کی بنیاد کے اوپر زندہ رکھیں گے. یہی وجہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب اور ان کے جو ہم مشرب ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو اندرونی میٹنگز کے اندر شیخ صاحب کو نہ بلایا جائے. تو شیخ صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے مشورے پبلکلی دے کے بنیادی طور پہ یہ بات اسٹیبلش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ خان جو ہے اس کے پلے کھ نہیں رہ گیا، اور میں تو اسے کہہ رہا ہوں کہ جو ہے لانگ مارچ کا اعلان کرے، وہ نہیں کر رہا. حالانکہ یہ بات ہمارے علم میں آ چکی ہے اور ہم اس ولاگ میں عرض کر چکے ہیں کہ جو 12 سے 17 کے درمیان عمران خان صاحب نے لانگ مارچ لے کے جانا تھا وہ ارادہ ملتوی ہو گیا ہے. اب 17 سے 22 والے ہفتے پہ وہ لے گئے ہیں، اور انہوں نے شاید سر لانگ مارچ تو ملتوی ہو گیا، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب بھی کوئی اس طرح کی گرفتاری ہوتی ہے یا کوئی ہلچل ہوتی ہے تو اس کے بعد سوشل میڈیا پہ، خاص طور پہ ٹویٹر پہ اس طرح کا ماحول ہوتا ہے جیسے کوئی آگ لگی ہوئی ہے. پہلے بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ اداروں کے خلاف جو ہے وہ باجوہ صاحب کے خلاف بھی اور اداروں کے خلاف بھی اس طرح کے ٹرینڈز چلتے رہے. تو اب آپ کو نہیں لگتا ہے کہ سوشل میڈیا اب جب تک یہ گرفتاری والا سارا معاملہ ڈسکس ہوتا رہے گا ایک بار پھر اسی طرح کی چیزیں ہمیں دوبارہ سے دیکھنے کو ملیں گی؟ دیکھیے اس کے اوپر کنٹرول کیوں نہیں؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا کی بہت بڑی ٹیم رکھی ہوئی ہے. جب کوئی ٹرینڈ بنتا ہے اور پی ٹی آئی بناتی ہے اور روزانہ اس کا ٹرینڈ ٹاپ پہ ہوتا ہے، جب آپ اس ٹرینڈ کے اندر جا کے دیکھتے ہیں
تو آپ کو ایسی آئی ڈیز نظر آتی ہیں جو کہ کسی بھی ان کے پرومیننٹ لیڈر کی آئی ڈی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ فیک آئی ڈیز ہوتی ہیں۔ کیا بھی ہے کئی ہاں، جب آپ ان کے بیک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آئی ڈی جو ہے یہ مکینیکلی کسی ایک ہی سسٹم سے جنریٹ ہو رہی ہیں، اور یہ سارے کاموں پہ لگے ہوئے، مطلب کہ ایک آرگنائزڈ فورس ہے جو ایک ہی وقت میں ایک ہی منٹ کے اندر 8 سے 10 ہزار، جو میرا مطلب ہے کہ وہ ٹویٹس جنریٹ کرتی ہے اور یوں ٹرینڈ ٹاپ کے اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ جو اپنے نام کے ساتھ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو، اور میرا خیال ہے کہ اعظم سواتی صاحب کی گفتگو کے اندر غیر ذمہ داری کا پہلو نکلتا ہے۔ غیر ذمہ دارانہ گفتگو وہی کرتے ہیں جو کہ ان کی سوشل میڈیا کے ساتھ ویل کنیکٹڈ نہیں ہیں، اور اعظم سواتی صاحب ویل کنیکٹڈ نہیں تھے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں انہوں نے اپنے ہمسائے کے اندر ایک غریب مزدور جو تھا، اس کی گائے ان کے کھیتوں، ان کے فارم ہاؤس کے اندر آ گئی تھی، تو انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، تو کچھ لوگ اس کو مکافات عمل سے بھی جوڑ رہے ہیں کہ جیسا کرے گے ویسا بھرو گے، لیکن اعظم سواتی صاحب جو ہے وہ ود ان پارٹی اپنی ریلیونس رکھنے کے لیے ہمیشہ بیڈ ماؤتھنگ کرتے رہے ہیں۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہو، لیکن پہلے ان کا ٹارگٹ جو تھا وہ جرنلسٹ ہوتے تھے، مخالف سیاستدان ہوتے تھے۔ جب انہوں نے وہی زبان جو ہے وہ پاک فوج کی قیادت کے بارے میں کی ہے تو وہ دھر لیے گئے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ قانون جو ہے لیٹ حرکت میں آیا ہے، اس حوالے سے اس کو اگر اسی الزام میں پکڑا جانا تھا تو ان کو بہت پہلے پکڑ لیا جانا تھا۔ انہوں نے بہت زیادہ بد زبانی کی ہوئی ہے سیاسی مخالفین کے بارے میں، مریم نواز کے بارے میں، نواز شریف کے بارے میں، زرداری صاحب کے بارے میں، تو انہوں نے ان کو اس وقت ہی شٹ اپ کال دینی چاہیے تھی، یا ان کو اس وقت ہی نپ دا ایون ان دا بڈ کر دینا چاہیے تھا، لیکن ان کو اسی بات کی عادت پڑی ہوئی تھی کہ وہ اس طرح کی بات کریں گے اینڈ ہی ول گو اسکاٹ فری۔ اس دفعہ جو ہے وہ نہیں ان کو جانے دیا گیا اور انہیں اس حوالے سے پکڑ لیا گیا ہے۔ جتنی دیر، آخری بات میں آپ کو اہم بتا دوں، جتنی دیر شہباز گل صاحب رہ کے آئے ہیں، کم از کم جو ابھی تک مجھے بتایا گیا ہے کہ اتنی دیر تو یہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے زیر حراست رہیں گے۔ تو دیکھیے اب کیا ہوتا ہے۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے سنا کہ جتنے دن شہباز گل صاحب جو ہے وہ رہے تھے اتنے دن تو اعظم سواتی صاحب کو بھی حراست میں رہنا پڑے گا۔ قانون حرکت میں آیا ہوا ہے، بہرحال ہمارا قانون کبھی کبھار اور کسی کے لیے ہی حرکت میں آتا ہے، یہ ہماری جو ہے وہ ملک کا بھی، قوم کا بھی المیہ ہے۔ بہرحال اللہ کرے کہ اس میں بھی کوئی بہتری آئے، لیکن ابھی کی خبروں کے حوالے سے، خبریں تو بہت سی تھیں لیکن اس خبر پہ ہم اپنے ویلاگ کا جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی، انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔